अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर किया गया, आप पर फॉल्स फ्रेवुलस केस बनाया गया, बेबुनियाद आपको किसी केस में फंसाया गया, तो लॉ आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है। हमारे पास मुख्तलिफ लॉज हैं जो मुख्तलिफ रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी रोंग हुआ है, इसी तरह रोंग जैसा कि आप पर FIR की गई, आप पर एक बेबुनियाद मुकदमा दायर किया गया, तो आप इस बेबुनियाद मुकदमे को, ये आपके खिलाफ रोंग है, आप इसको कैसे काउंटर करें। लॉ हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। उस लॉ के तहत, लॉ के प्रोसीजर को एडॉप्ट करते हुए आप इस रोंग को काउंटर कर सकते हैं। बहरहाल वो कैसे कर सकते हैं, देखो हम बहैसियत मुसलमान, मिन हाइसुल मुस्लिम, हम क्या हैं, हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि जो शख्स भी कोई गलत करेगा उसकी उस गलती की एक सज़ा उसको मिलेगी, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अगर इस दुनिया में नहीं मिली तो आखिरत में ज़रूर उसको उस रोंग की जज़ा मिल जाएगा। बहरहाल ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक प्रिंसिपल भी है लॉ ऑफ टॉर्ट की, वेयर देयर इज ए रोंग देयर इज ए रेमेडी, यूबी जस इबी रेमीडियम, नो रोंग विदाउट ए रेमेडी। कोई भी गलत, कोई भी चीज गलत नहीं है अगर उसकी रेमेडी नहीं है। कोई भी रोंग हो नहीं सकता अगर उसकी लॉ में या किसी और जगह उसको काउंटर करने के लिए कोई प्रोसीजर, कोई लॉ या कोई रेमेडी ना हो। बहरहाल इन तमाम चीज़ों को हमारे पास रेमेडी क्या है अगर आपके खिलाफ एक झूठा बेबुनियाद फ्रेवुलस केस मुकदमा बनाया जाता है। तो चलो जी, देखो जनाब, हमारे पास लॉ मौजूद है, पाकिस्तान पेनल कोड है, CRPC है, हमारे पास मुख्तलिफ लॉज हैं, नेप के लॉज में भी हमारे पास हैं, कुछ प्रोसीजर मौजूद हैं झूठे मुकदमे की, झूठे गवाही की। इसी के साथ साथ हमारे पास डेफेमेशन ऑर्डिनेंस भी है 2002 की, और इसी के साथ साथ हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड में भी डेफेमेशन के लिए मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं। ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। और इसी के साथ हमारे पास बहुत ही अहम लॉ मौजूद है, बहुत ही अहम प्रोविजन मौजूद है पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। इन केस आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर होता है, आपको किसी झूठे केस में इम्प्लिकेट किया जाता है। कैसे? झूठा केस में इम्प्लिकेट करने से मुराद क्या है? देखो जनाब, कोई भी शख्स किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 182 कहता है कि अगर कोई शख्स किसी भी सरकारी मुलाजिम को किसी शख्स के बारे में कोई इतला दे, कोई भी इंफॉर्मेशन दे कि भाई फलां शख्स ने ऐसे जराए में मुलव्विस है, तो वो सरकारी मुलाजिम इस इंफॉर्मेशन के बुनियाद पर, इन मालूमात के बुनियाद पर, इन इतलाआत के बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ जिसके खिलाफ इतला उस पब्लिक सर्वेंट को दी गई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। लेकिन बाद में ये साबित होता है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन थी ये फ्रेवुलस थी, ये झूठ थी, ये डिसऑनेस्टी के साथ दी गई है, तो फिर जो शख्स ये इंफॉर्मेशन देता है उसको 3 साल तक कैद में रखा जा सकता है, उसको कैद दी जा सकती है। और ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अगर अभी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर की तरफ हम आते हैं कि भाई आप किस तरह उस शख्स को क्या करेंगे, उसके खिलाफ
یہ کیس کریں گے، اپنی یہ ریمیڈی اویل کریں گے. دیکھو آپ کے خلاف ایف آئی آر تو ظاہر سی بات ہے لانچ ہو گئی ہے. جب ایف آئی آر کسی شخص نے، ایف آئی آر کب لانچ ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جناب اگر کوئی شخص کسی کگنیزیبل اوفنس کے متعلق پولیس کو یہ اطلاع دیتی ہے کہ بھئی فلان شخص نے کگنیزیبل اوفنس کیا، مجھے قتل کی دھمکی دی، مجھے کیا کیا ہے، مارنے کی کوشش کی، مجھے زخمی کیا، پولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے تھانے میں. پولیس انویسٹیگیشن کرتا ہے یا نہیں کرتا، بہرحال تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرنا، اس کی جانچ پڑتال کرنا اس انفارمیشن کی، اس پولیس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد وہ کگنیزیبل اوفنس میں ایف آئی آر کر لیتا ہے. جب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج ہوتی ہے تو جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کگنیزیبل اوفنس میں ایف آئی آر ہو جائے تو پھر یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی وہ انویسٹیگیشن بھی کرے. جب وہ انویسٹیگیشن کرے گا تو انویسٹیگیشن کی جو چالان ہے وہ عدالت میں جمع ہوگی، آپ کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا. جب عدالت میں آپ پیش ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہاں ٹرائل چلے گا. جب ٹرائل میں عدالت آپ عدالت کو مطمئن کریں یا آپ کے خلاف پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے، آپ کو جج صاحب بری کر دیں گے باعزت. جب آپ بری ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کورٹ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ بھئی یہ اس شخص پر کیا ہے، جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے. اب آپ ایف آئی آر کے لیے اس تھانے میں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کے خلاف اس شخص نے کیا کیا، جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے. تو وہاں ایف آئی آر کریں گے، ایف آئی آر لانچ کریں گے انڈر 182، اور یہاں اس شخص کے خلاف ابھی ایک سامرلی، ایک مختصر سی ٹرائل، انویسٹیگیشن کے بعد مختصر سی ٹرائل چلے گی. اور ٹرائل کے بعد اس کو عدالت جتنا بھی سزا، 3 سال تک سزا دے سکتی ہے. سامرلی مختصر سی ٹرائل ہوگی. عام تو ٹرائل تو ہوتے ہیں وہ لمبی لینتھی پروسیجر ہوتے ہیں، یہاں چند تاریخ ہوتے ہیں، اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ 182 کے علاوہ ہمارے پاس مختلف اور پروویژنس بھی ہیں. فار انسٹنس ہمارے پاس 193 سیکشن، جس میں اگر کوئی شخص عدالت کے روبرو جھوٹا گواہی دیتا ہے، جھوٹا گواہی دینا اور فالس کیس بنانا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ان کے لیے الگ الگ پروویژنس ہے. پبلک سرونٹ کو جھوٹا انفارمیشن دے کے کسی شخص کو جھوٹے مقدمے میں امپلیکیٹ کرنا، اور عدالت کے روبرو کسی شخص کے خلاف جھوٹا گواہی دینا یا کسی شخص کے خلاف کوئی ایسی گواہی، ایسی ثبوت فیبریکیٹ کرنا، گاڑ دینا، ایسی گواہی یا ثبوت گاڑ دینا جس کا مقصد ڈس ہونیسٹلی یا بدنیتی سے کسی شخص کو سزا دینا مطلوب ہو. تو یہ ثابت ہو جائے کہ بھئی آپ کا جو گواہی ہے، آپ کی جو بھی ثبوت ہے یا آپ نے جو بھی پیش کیا ہے یہ بنایا، گاڑ دیا گیا ہے، تو عدالت اس شخص کو ایسا کر دیتا ہے. اگر ٹرائل کسی ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے یا کسی اور کورٹ میں ہے، تو پھر یہ عام تو انصاف کے تقاضوں کے لیے، فنڈامنٹل رائٹ کے پرنسپل کے بنیاد پر ہونا تو یہ چاہیے عام طور پر کہ یار اس شخص کو جہاں ثابت ہو جائے کہ وہاں ہی اس کو سزا دی جائے. لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اس شخص کو پھر ٹرائل کورٹ کے نیچے عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جائیں نچلے عدالت میں، اس شخص کو ٹرائی کیا جاتا ہے. سمری ٹرائل ہوتی ہے اس شخص کی جو جھوٹا گواہی دیتا ہے. اس کو اگر وہ 5 سال یا 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دے. اور اس کی جو جھوٹی گواہی یا گواہوں کو مارنا، چھپانا، کسی بھی ثبوت کو چھپانا، ان کے لیے مختلف پروویژنس ہیں. 193 سے 214 تک مختلف پروویژنس ہیں
جو ریمیڈیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف جھوٹا گواہی دیتا ہے یا گواہوں کو ثبوتوں کو چھپاتا ہے، مسخ کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس لا میں ریمیڈیز موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پاس کمپلینٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی عدالت اوپر عدالت جو ہے نچلے عدالت کو کمپلین کرے کہ بھئی اس شخص نے کیا کیے، جھوٹا گواہی کیا کی ہے، جھوٹا گواہی دی ہے، آپ لوگوں نے اس کی گواہی کو قبول کیا ہے، اوپر بھیجا عدالت اس کیس کو ریمانڈ کرتی ہے نیچے اس شخص کو، اور اس کے خلاف ٹرائل اسٹارٹ ہوتا ہے، انیشیٹ ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح سمری ٹرائل انڈر 476 کے تحت جو ہے انڈر CRPC اس کی سمری ٹرائل ہوتی ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسی کے علاوہ ATC میں اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی، اگر اس کو یہ لگے کہ بھئی یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے دہشت گردی کا کسی کے اوپر، عدالت کو یہ واضح ہو جائے کہ بھئی یہ مقدمہ اس انویسٹیگیشن آفیسر نے بدنیتی سے بنائی ہے، جھوٹی بنائی ہے، اس شخص کو جھوٹی اس مقدمے میں کیا کیا ہے، امپلیکیٹ کیا ہے، تو پھر اس شخص کے خلاف انڈر سیکشن 27A جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے اور اس کو سزا دے سکتی ہے، 2 سال تک کی سزا دے سکتی ہے۔ بہرحال یہاں ایک پرووائزو ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کنفرمیشن آف دا گورنمنٹ، اس شخص کے خلاف یہ کارروائی ہو جائے گی۔ اس کو کیا کیا جائے گا، اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر ہے، IO ہے، اس نے کوئی کسی شخص کو جھوٹے ایسے مقدمات میں امپلیکیٹ کیا ہے دہشت گردی کے، تو اس کو پہلے شو کاز دیا جائے گا۔ اگر عدالت کو لگے کہ بھئی اس شخص نے جھوٹا یہ کیس بنایا ہے، تو عدالت پہلے اس کو شو کاز دیتی ہے کہ بھئی آپ ریزن بیان کریں کہ بھئی آپ پبلک سرونٹ ہیں، آپ نے یہ آپ کے خلاف کیوں نہ میں کارروائی شروع کروں، آپ نے اپنی پاورز کا غلط ایکسرسائز کیا ہے۔ بہرحال اس شو کاز کے بعد وہ اپنی ریپلائی جمع کرتی ہے اور یہ کیس جو ہے یہاں پہ کیا ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے اور اس کو عدالت پھر سزا دے سکتی ہے انڈر ATC۔ یہ اسپیشل لا ہمارے موجود۔ اس کے بعد نیب لا بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو ذرا نیب لا کی سیکشن 30 کو، اگر نیب لا آپ کے پاس اگر موجود ہے، not withstanding anything to the contrary contained in this ordinance or any other law for the time being in force, on pronouncement of judgment the court shall have the jurisdiction and power to take cognizance of an offence committed in the course of the investigation or trial of a case by any officer, any witness, including an expert who has tendered false evidence in case whether he deposed in court or not, or any other person under section 176 to 182 of chapter 10 or section 191 to 204 or 211 to 23 or 225A of چیپٹر 10۔ یہ فالس ایویڈنس کی جو پاکستان پینل کوڈ میں 191 سے 225 تک جتنے بھی یہ چیپٹر 10 کی جتنے بھی پروویژنس ہیں، اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کسی شخص کو نیب کورٹ یہ لگے کہ بھئی کسی انویسٹیگیشن، ٹرائل، انکوائری کے دوران کسی پبلک اتھارٹی یا کسی گواہ نے کوئی جھوٹی گواہی بنائی ہے، جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹا ثبوت اس نے گاڑ دیے ہیں، فیبریکیٹ کیے ہیں، تو اس شخص کے خلاف جو ہے اس مقدمے میں جس شخص نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کو بھی ٹرائی کر کے اسی کو بھی سزا اس آن دا پروناؤنسمنٹ آف دا ججمنٹ اس شخص کو دے سکتی ہے۔ بہرحال یہ نیب لا میں یہ پروویژن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں سیکشن 13 آف ڈیفیمیشن آرڈیننس، جس میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کیس کسی شخص کو ڈیفیم کیا گیا۔ ڈیفیم کس طرح کیا جاتا ہے؟ کسی شخص کے خلاف جھوٹا اسٹیٹمنٹ کیا کی جاتی ہے؟ پبلش کی جاتی ہے نیوز پیپر میں، الیکٹرانک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور کسی شخص کے ریپوٹیشن کو خراب کرتی ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ وہ جھوٹا ہو، تو بات یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ جھوٹا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ
وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے انڈر دا ڈیفیمیشن آرڈیننس وہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہو، وہ پاکستان پینل کوڈ میں 499 میں جو ڈیفیمیشن کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس کے اندر آتا ہو، اور وہ ڈیفیمیشن ہو، وہ لیبل ہو، سلینڈر ہو، وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہو یا اورل ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن کسی شخص کو ڈیفیم کرتا ہو وہ اسٹیٹمنٹ، تو اسی طرح اس شخص کی عزت، اس کی جو عزت نفس ہے، وہ انڈر پاکستان کنسٹیٹیوشن ایک شخص کی ڈگنیٹی کی پروٹیکشن، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ڈیفیمیشن آرڈیننس بنیادی طور پر یہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کی 400 سیکشن 500 کو آپ دیکھیں، اس میں پنشمنٹ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی شخص کے خلاف لیبل یا سلینڈر جھوٹا کوئی کیا کرتا ہے، کوئی بیان دیتا ہے یا کوئی ایسی پبلیکیشن کرتی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ پبلش کرتی ہے نیوز پیپر میں یا کسی اور الیکٹرانک یا سوشل میڈیا، تو اس کے خلاف یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ ریمیڈی پاکستان پینل کوڈ میں اویلیبل۔ بہرحال ہمارے پاس فریڈم آف اسپیچ بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے وچ از پروٹیکٹڈ انڈر پاکستان کنسٹیٹیوشن، لیکن اگر آپ آرٹیکل 19 کو دیکھیں وہاں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ لمیٹیشن ہے، ایسا نہیں کہ جہاں آپ کی آزادی جہاں میری آزادی شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہوتی ہے۔ آپ میری پرسنل لائف، میری لائف کے خلاف اپنی آزادی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی آزادی میری لائف پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ آپ کی آزادی آپ کی لائف تک ہے، آپ کی زندگی میں ہے، جہاں جاؤ جو بھی کرو، لیکن آپ کی ایکٹ سے، آپ کی اومیشن سے اگر مجھے نقصان پہنچتا ہے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، اور یہ قابل تعزیر جرم ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ، اور ڈیفیمیشن آرڈیننس کے تحت بھی یہ قابل تعزیر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس یاد رکھیں سی پی سی بھی ہے۔ سی پی سی کی اگر آپ سیکشن 35A کو دیکھیں، وہاں پہ کاسٹ اینڈ اسپیشل کاسٹ کی بات کی جاتی ہے۔ کاسٹ اینڈ اسپیشل کاسٹ، جہاں پہ آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، پراپرٹی کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، جو بھی ہے، آپ پر جھوٹا مقدمہ کیا گیا۔ ابھی اس جھوٹے مقدمے کو آپ کاؤنٹر تو کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کے خلاف پلینٹ آیا ہوگا، اور اس پلینٹ میں اگر آپ پریکٹسنگ لائر ہیں، میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ یہ جج کی ثوابدید ہے کہ بھئی وہ اسپیشل کاسٹ ڈیمیجز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے انڈر سی پی سی اگر آپ کے خلاف وہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے، اور وہ جھوٹا مقدمہ ثابت ہوتا ہے، تو آپ اپنی جو ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ یہ کلاس ضرور ڈالیں، یہ پیرا ضرور ڈالیں کہ بھئی یہ کیس جو ہے فالس فریولس ہے، اور اس کے ساتھ مجھے یہ جو ایکچوئل ڈیمیجز کے ساتھ اسپیشل ڈیمیجز، اسپیشل کاسٹ بھی پرووائڈ کی جائے کہ بھئی اس میں مینٹلی میرا ٹائم وقت کتنا سفر ہوا ہوں۔ وہ کورٹ کی بھی ثوابدید ہے، کورٹ اپنی ان ہز اون کنسائز بھی دے سکتا ہے آن دا پرنسپل آف ایکویٹی کہ بھئی ویئر دیر از اے رونگ دیر از اے ریمیڈی۔ آپ کو ایک شخص نے بے بنیاد طور پر آپ پر دائر کیا ہے مقدمہ، تو آپ اس کی مقدمے میں جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بھی کلیم کریں، اس مقدمے اس ریٹن اسٹیٹمنٹ میں ہی کلیم کریں، بہتر ہے۔ اور اگر آپ کلیم نہیں کرتے ہیں، بہرحال یہ کورٹ کی بھی ثوابدید ہے، کورٹ خود سو موٹو یہ ایکٹ، یہ آپ کو آن دا پرنسپل آف کنسائس اینڈ جسٹس آپ کو یہ اسپیشل کاسٹ ایوارڈ کر سکتی ہے۔ بہرحال آپ ہمارے پاس پاکستان میں ڈیفیمیشن کے جتنے بھی کیسز ہیں یہ بہت لینتھی ہوتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بہرحال لا میں ریمیڈی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ 182 کے نیچے، 193 کے نیچے، 194 کے نیچے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں کیا کر سکتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کوڈ کی سیکشن 27A اگر آپ کو کسی پبلک سرونٹ نے، انویسٹیگیشن آفیسر نے جھوٹا آپ پر جو ہے دہشت گردی کا دفعہ لگایا ہے، آپ کو دہشت گردی میں انوالو کیا ہے یا مقدمہ آپ کو بنایا ہے۔ اسی طرف
اگر نیب لاز ہیں ہمارے پاس وہاں بھی ہمارے پاس ریمیڈی موجود ہے, آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. سیکشن 30 ہمیں واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر کورٹ کو یہ لگے یا کورٹ میں کوئی شخص درخواست دے کہ بھئی یہ جو وٹنس ہے یہ جھوٹا ہے, یا کورٹ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹی گواہی ہے, جھوٹی کیس آن ایوری اسٹیج انویسٹیگیشن کے, ٹرائل کے, یہ جو بھی کیس ریفرنس بنائے یہ جھوٹا ہے, جس شخص کے درخواست پر کمپلینٹ پر بنائے یہ جھوٹی ہے, یہ فریولس ہے, ایک شخص کو اذیت دینے کے لیے, نقصان دینے کے لیے یہ بنایا گیا, تو اس کے خلاف وہ آن دا ٹائم آف پروناؤنسمنٹ آف دا ججمنٹ, تو پھر وہ اس شخص جس کے خلاف جس نے یہ جھوٹا کیس بنایا اس کے خلاف بھی وہ پروناؤنسمنٹ کر سکتا ہے, اس فیصلہ دے سکتا ہے. تو چلے جی آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے, وہ بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, بائے بائے.